लाख से ज्यादा लाशें लोगों ने मुसलमानों की वहां से निकाली। इतना मारा गया कि अल्लाह अकबर कबीरा, ये मुसलमान ऐसा लगता था दोबारा खड़े नहीं हो सकेंगे, दोबारा उठकर फिर जिंदा नहीं हो सकेंगे, दोबारा वापस लौट नहीं सकेंगे। इसलिए कि जब किसी कौम को मारा जाता है, कुचल दिया जाता है, तो वो कौम खत्म हो जाती है, दोबारा खड़ी नहीं होती। मदरसे जला दिए गए, मस्जिदें तोड़ दी गई, अल्लाह अकबर जुब्बा और दस्तार जला दिए गए, किताबों को आतिश की नजर कर दिया गया। खुदा की कसम दुनिया ये कहती थी कि शायद ये मुसलमान दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा, शायद ये कौम मुस्लिम दोबारा उठ नहीं सकेगी। लेकिन मुसलमानों के दुश्मनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, खुदा की कसम कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम सब बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। हम नहीं मिटने वाले, हम नहीं खत्म होने वाले। तकबीर, नारा तकबीर, नारा। हम खत्म होने वाले नहीं, हम मिटने वाले नहीं। इकबाल कहते तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को गरज क्या पैमाने से, हयाया सोदिशे तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। याद रखना इस्लाम वो मजहब है जिसको मिटाया नहीं जा सकता, ये वो मजहब है अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो मजहब है कि तुम जितना इसे दबाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा ये तुम्हारे सरों पर चढ़ जाएगा। खुदा कुरान कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये कामिल दीन है, कोई इसे मिटा नहीं सकता, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। तुम इसका टेंशन छोड़ दो, तुम इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दो कि इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम के कवानीन बदल दिए जाएंगे। तुम इसका टेंशन छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुसलमानों तुमसे भी कहता हूँ, इस्लाम के बारे में जो डिस्कशन करते हो वो तुम्हारी नादानी है, तुम परेशान मत हो। इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता। अमेरिका और यूरोप के अंदर मेरे पास इसी मोबाइल में रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पर डे कितने लोग ईमान लाते हैं। अब आप कुछ भी प्रोपेगेंडा करते रहें, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में अगर तेजी के साथ कोई फैलने वाला मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। आप किसी दुनिया के और गोशे में चले जाएं, किसी भी गोशे में चले जाएं, अगर कोई यहूदी है तो जरूरी नहीं कि दुनिया के हर गोशे में यहूदी मिल जाए। अगर कोई ईसाई है जरूरी नहीं कि दुनिया के हर गोशे में ईसाई मिल जाए। अल्लाह अकबर जो जिस मजहब का मानने वाला है जरूरी नहीं कि उसे हर खित्ते में, हर टापू पर, हर आइलैंड पर कोई जो है वो उसके मजहब का मिल जाए। लेकिन वल्ला बिल्ला तल्ला स्टेज पर बैठ कर कहता हूँ, दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद न हो रही हो। दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद न हो रही हो। हर तरफ, हर जगह, हर मोहल्ला, हर गली ये मजहब इस्लाम का प्रचार है। जमीन पर जमीन, आसमान पर भी इस इस्लाम की अजमतों के तराने बुलंद हो रहे हैं। मेरे नबी के गीत गाए जा रहे, मेरे इमाम कहते हैं वो अल्लाह अकबर, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, जिधर लगाइए। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, जिधर कान लगाइए तेरी दास्तान है। देखो मैं पहले ही कह रहा हूं कि मैं किसी सेंसिटिव बात पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, लेकिन अर्ज सिर्फ इतना कर रहा हूं मैं कि अल्लाह अकबर कबीरा। बस आप इस बात पर तवज्जो करें, गौर करें कि ये वो इस्लाम है, ये वो दीन है। इस दीन की अहमियत आपके नजदीक कितनी है? आप मुसलमान हैं, आप इस दीन को कितना समझते हैं, आप इस दीन को कितना जानते हैं, आपकी नजर में इस दीन की अहमियत कितनी है? ये खास बात है, ये तवज्जो तलब बात है। इसलिए आपसे कहता हूं इल्म हासिल करो। जब इल्म होगा तो आप इस दीन की अजमत को समझ पाएंगे, इल्म होगा तो आप इस दीन की रिफत को समझ पाएंगे। दुनिया और आखिरत का सारा निजाम इस दीन के अंदर समेट दिया गया है। आप गौर करें इस दीन के अंदर, पढ़िए इस दीन को। कभी ऐसा मत कीजिए, कभी ऐसा मत कीजिए कि दुनिया का इल्म हासिल कीजिए और दीन का इल्म मत हासिल कीजिए, और कभी ऐसा मत कीजिए कि दीन का इल्म हासिल कीजिए और दुनिया का इल्म मत हासिल कीजिए। दोनों उलूम हमारे लिए जरूरी है। तवज्जो है मुफ्ती साहब, कोई गलती हुई क्या? तशरीफ, अच्छा, किस जरूरत से जा रहा है?
روشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا کر رہا تھا؟ اس دین کو پڑھو. لیکن اب بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف. 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا. آپ علم سیکھیں گے کہاں سے؟ کہاں سے علم لیں گے؟ کیسے علم سیکھیں گے؟ علم مومنوں کا گمشدہ خزانہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. لیکن جب تمہیں قرآن کا علم لینا ہوگا، جب تمہیں حدیث کا علم لینا ہو، تو پھر تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تمہیں علم دینے والا، تمہیں قرآن سکھانے والا حضور کا وفادار بھی ہے یا نہیں. کیونکہ یہ وہ علم ہے جو غداروں کو نہیں ملتا. حضور نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے. اور فرمایا دوسری حدیث میں انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. یہ علم اسی کو ملے گا جو علی کا ماننے والا ہے. یہ علم اسی کو ملے گا جو امام علی مقام کا ماننے والا ہوگا. تو آپ کو یہ جو علم لینا ہے وہ کہاں سے لینا ہے؟ یہ بہت توجہ طلب ہے، بہت خاص بات ہے. میں اس کی تفصیل بیان کر کے بات کرتا تو زیادہ سمجھ میں آتی، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں ڈائریکٹلی اس بات کو کر رہا ہوں. سمجھیے آپ کو علم کیسے لے. اس وقت قرآن پڑھ کے بھی لوگ دہشت گرد بن رہے ہیں، یہ خاص بات ہے. حدیث پڑھ کے بھی لوگ ٹیررسٹ بن رہے ہیں. کیسے پتہ چلے گا کہ اس علم کی صحیح انٹرپریٹیشن، اس علم کا صحیح معنی ہمیں کون سکھائے گا، کیسے سکھائے گا؟ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی دیوبندی ہے تو کیا ہوا، کوئی وہابی ہے تو کیا ہوا، کسی کا فرقہ کچھ ہے تو کیا ہوا. علم تو علم ہے، کہیں سے بھی حاصل کر لے. دیکھو اگر کوئی دیوبندی بھی میری بات سن رہا ہو یا بیٹھا ہو یا سن رہا ہو تو بہت توجہ سے سنیے گا. میں کوئی تنقید اس وقت نہیں کر رہا ہوں آپ کے اوپر، میں یہ بات بہت توجہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ اس کو سن لیں اور سمجھ لیں، غور کر لیں. دیکھیے علم کی کتنی غلط انٹرپریٹیشن بھی بعض اوقات ہوتی ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اسی قرآن کو پڑھ کر، قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوئے اور لوگوں نے ہدایت بھی پائی. پتہ چلا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں سکھانے والا کیسا ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا جو ہمیں سکھا رہا ہے وہ نبی کا وفادار ہے یا نہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا جو ہمیں پڑھا رہا ہے اس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے ہے یا نہیں. یہ دیکھنا ہوگا. دیکھو ایک حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. ابھی پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ سن رہا تھا ایک صاحب اس حدیث کا مفہوم بیان کر رہے تھے. حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. کیا مطلب انہوں نے بیان کیا کہ عیدگاہ انسان سال میں کتنی بار جاتا ہے؟ 2 بار. بڑے سے بڑا عالم، فاضل، پیر، شیخ عیدگاہ سال میں 2 ہی بار جاتا ہے. سال میں 2 ہی بار جاتا ہے. اللہ اکبر کبیر، خاص بات ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ عیدگاہ نہ بناؤ. مطلب یہ کہ جس طرح عیدگاہ میں اتنی کثرت کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہو، اتنی تعداد کے ساتھ اکٹھا ہوتے ہو، اتنا میلہ لگاتے ہو، میری قبر کو ایسا نہ بناؤ. وہ حدیث کا مفہوم بیان کرے، توجہ سے سنیے گا. مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنی کثیر تعداد میں میری مزار پر نہ آؤ. حدیث کا مفہوم بیان ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیر. حضور فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. اور اس کو بتا کر پھر آگے وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضور نے تو منع فرمایا کہ میری قبر پر بھیڑ نہ لگانا، میری قبر پر اس طرح حاضر نہ ہونا. لیکن یہ سنیوں کو دیکھو، ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھو بھائیوں، سنیت وہ ہے جو ہمارے اکابرین نے کتابوں میں لکھا ہے. سنیت وہ نہیں جو اس وقت اگر سنی حضرات اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں تو وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. معیار وہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رضوان لکھتے ہیں
کہ قبر پر اس وقت تک دوسری چادر مت چڑھاؤ جب تک کہ پہلی پرانی نہ ہو جائے. یہ اعلیٰ حضرت نے طریقہ دیا. مزار پر حاضری کا طریقہ پوچھو اعلیٰ حضرت سے. فرمایا ادب یہ ہے کہ جب مزار پر حاضری ہو تو 4 ہاتھ کے فاصلے سے فاتحہ پڑھے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی سنی یہ کام کرے کہ مزار پر جا کر سجدہ کرے تو یہ پریشانی سنیت کی نہیں ہے، اس انسان کی ہے. یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. اس کے اندر علم کی کمی ہے، اس کے اندر کمی ہے. اعلیٰ حضرت نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی. آپ تو یہ فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. آپ نے تو یہ فرمایا ہاں عاشقوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، عاشقوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ حضور کے روضے پر سجدہ کرو، بلکہ یہ فرمایا اے شوق دل، گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. یہ فرمایا. یہ سنیت ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ چادر گاگر نہیں سنیت ہے؟ نہ سنو، بہت واضح طور پر بیان کرتا ہوں اور بہت توجہ سے سننا، چونکہ مجھے عقیدے کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، یہ بھی بیان کرتا ہوں. سنیے عقیدہ کیا ہے، سنیت کا معاملہ کیا ہے. ہم کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں کیا شوق ہے کہ ہم ہر مجلس میں بیٹھ کر جو ہے وہ غیروں کی باتیں کرنا شروع کر دیں؟ کیا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر 10 15 12 50 گروہ بن جائیں؟ یہ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. لیکن میں مسلمانوں اس مجلس میں آئے ہوئے سبھی لوگوں سے بہت توجہ طلب یہ بات ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے ابا مسلمان، تمہارے دادا مسلمان، لیکن تمہارے باپ کو تمہارے منہ پر کوئی کافر کہے تو بتاؤ کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ کیا تمہارے دادا کو کوئی کافر کہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. جو تمہارے ماں باپ کو کافر کہے تم اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. جو میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے پسند کریں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، ہماری لڑائی فاتحہ کی، چادر کی، گاگر کی، قیام و سلام کی نہیں ہے. ہماری لڑائی تو وہ ہے کہ تم میرے نبی کے والدہ کے مزار پہ بلڈوزر چلاؤ اور ہم تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہیں. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی عزت کی قسم، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا جاؤ جلال دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. تم حدیث کی خلق جو ہے وہ اس کا مفہوم بیان کرو، لوگوں کو معمولات اہل سنت سے بھٹکاؤ. اور میں تو اتنا جانتا ہوں، دیوبندی ہو یا سنی ہو عام لیول کا، اس کو خود بھی اتنی جانکاری نہیں ہوتی، اسے خود پتہ نہیں ہوتا. میرے بھائیوں توجہ کرو، غور تو کرو. کہتے ہیں کہ صاحب میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عیدگاہ میں میلہ لگا کر اکٹھا ہوتے ہو ایسا نہ کیا کرو. اسی لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مکہ شریف جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، مدینہ شریف نہیں جاتے. ان سے پوچھو کیا حضور نے قبروں پر حاضری سے منع کیا ہے، روکا ہے؟ سنو بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور. حضور نے فرمایا ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا. فزوروها، جاؤ جاؤ جا کے زیارت کرو. کیوں؟ لأنها تذکر الآخرہ، کیونکہ تمہیں یہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. جب تم قبروں کو دیکھتے ہو تمہیں آخرت یاد آتی، آخرت یاد آتی. اللہ اکبر. قبروں کو دیکھ کر آخرت یاد نہیں آتی. میرے آقا حضور غوث العظم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ دن میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو اور جا کر ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کتنے حسینوں کی مٹی یہاں اس قبرستان میں دفن ہے. تمہارا غرور ختم ہوگا، تمہارا تکبر ختم ہوگا، تمہیں عیش و عشرت کی لالچ ختم ہوگی. جاؤ قبرستان، جاؤ جاؤ جا کے زیارت کرو. یہ بغل میں تمہارے قبرستان ہے. اور ایک بات اور سن لو، اگر ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر آخرت یاد آتی ہے
تو مرصع اور مرقع قبروں کو دیکھ کر بھی آخرت یاد آتی ہے. بولو وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ وہ بھی بتا دوں. بہت بڑا مزار ہے انڈیا میں، یو پی کے اندر سکندرہ میں اکبر کا. کمیٹی والوں کی حالت میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ بے فکر رہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ بہت توجہ سے کر رہا ہوں، بہت آپ بے فکر ہو کر کے بیٹھے جو بات میں کہہ رہا ہوں. اکبر کا مزار ہے آگرہ میں، سکندرہ میں. آپ جا کر کے دیکھیے، اتنا بڑا مقبرہ ہے لیکن کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی لائٹ جلانے والا نہیں، کوئی کھڑا ہونے والا نہیں. ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، میں سکندرہ گیا ہوا تھا تو میں اس کا مقبرہ دیکھنے گیا تو میں نے دیکھا کہ کالج کے کچھ بچے پکنک پہ آئے ہوئے تھے، اس کی قبر پر پیر رکھ کر سیلفی لے رہے تھے. میں نے کہا یہ وہ اکبر ہے، دا گریٹ اکبر، جس کے بارے میں، جس کے آنکھوں کے اشاروں پر ہندوستان کے تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے. آج یہ وہاں لیٹا ہے جہاں کوئی قبر پر چراغ جلانے والا بھی نہیں، بلکہ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ مغلیہ سلطنت کے، انہوں نے اپنا دیوان لکھا تو لکھتے ہیں کہ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. بادشاہوں کی قبروں کو دیکھو، دیکھو جا کے. بادشاہوں کی مٹی بھی خراب ہو گئی، وہ بھی خاک میں مل گئے. لیکن تیزپور والوں، اگر اللہ نے تمہیں ذرا سی بھی عقل دی ہے تو نگاہیں اٹھا کر دیکھو. آگرہ سے آگے بڑھو، ادھر راجستھان کا بارڈر لگتا ہے. راجستھان کی سرزمین پر ایک شہنشاہ جلوہ فراز ہے، دنیا جسے خواجہ خواجگان کہتی ہے، اللہ اکبر جسے سلطان ہند کہا جاتا ہے. ادھر تو بادشاہ کہتے پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں. ادھر میرے خواجہ کے آستانے پہ لکھا ہے گر فردوس پر روئے سمیس ہمیس ہمیس ہمیس، جنت اگر کہیں ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. دیکھو ان کے آستانے کو، کیا ان کا آستانہ دیکھ کر آخرت یاد نہیں آئے گی؟ وہ غریب نواز جنہوں نے ساری زندگی ایک لباس پر گزار دی، جن کے انتقال کے بعد لباس اتارا گیا تو اتنا وزنی تھا 7 کلو سے زیادہ، ساری زندگی لباس نہیں بدلا. یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن علم کی کمی انسان کو برباد کرتی ہے. علم کی کمی انسان کو برباد. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ میں نے واقعہ بیان کیا، توجہ ہے آپ کی سن رہے ہیں یا میں ختم کروں؟ دیکھو وہ موضوع تو میں نے چھوڑ دیا، اب میں دوسری طرف آ گیا، خالص علمی موضوع کی طرف. سنیے، حضور ایک جگہ میں نے بیان کیا کہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غریب نواز کے باغ سے گزرے تو حضور غریب نواز کو انہوں نے کھجور چبا کر کے حضور غریب نواز کے منہ میں ڈالی. تو میرے آقا حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر سے وہ پردے اٹھا دیے. جو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ سنی لوگ بھی عجب آدمی ہیں، کیا کچھ بیان کرتے رہتے ہیں، کیا جھوٹا کھانے سے دنیا بدل جاتی ہے، جھوٹا کھانے سے انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے؟ میں نے کہا آپ نہیں مانتے؟ کہا یہ آپ سنیوں کا کام ہے، بریلویوں کا ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا آپ میرے یہاں آئیے، ہمارے یہاں بہت خاص قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں، ہم ان کا جھوٹا کبھی آپ کو کھلائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا جھوٹا کھانے سے دنیا کیسے بدلتی ہے. میں 18 قسم کے کتوں کو جانتا ہوں جن کا جھوٹا کھانے سے دنیا بدل جاتی ہے. واقعی کہہ رہا ہوں، یہ علم کی بات ہے. اور بھی ایسے جیو جنتو ہیں جن کا جھوٹا آپ کھائیں تو اس کے ایفیکٹس آپ کی باڈی پر نظر آنے لگے گا، لیکن وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. جبکہ حضور نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، یہ تو حدیث پاک ہے. لیکن بعض اوقات مسلک کا پوسٹر انسان کو اتنا زیادہ کم علم کر دیتا ہے اور اتنا جاہل بنا دیتا ہے کہ پھر وہ کسی بات پر اعتبار نہیں کرتا، وہ کسی بات پر نہیں مانتا. ولیوں کی شان بیان کی جائے تو آپ دیکھیں کتنے اعتراضات ہوں گے، کتنی باتیں ہوں گی کہ صاحب آپ کہتے ہیں حضور غوث الاعظم نے مردوں کو زندہ کیا. یہ علم کی کمی ہے. دیکھو بہت توجہ سے سنو،
ہم کہتے ہیں حضور غوث اعظم ایک وقت میں 70 گھروں پر تشریف لائے، تو یہ بات ان کے دماغ میں آتی ہی نہیں، کیسے آئے؟ علم کی کمی ہے۔ دوسری قومیں ٹائم ٹریولنگ پر موویز بنا رہی ہیں، اور ابھی ہمارے لوگ اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ حضور معراج میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ بولو یہ مدعا ہے زیر بحث نہیں، یہ علم کی کمی ہے۔ تم نے علم نہیں حاصل کیا، آؤ اپنے مسائل لے کر۔ میں تو بہت ادنا چھوٹا طالب علم ہوں خدا کی قسم، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، تمہارے چیلنجز اور تمہارے مقابلے کے لیے الحمدللہ ایک مدرسے کا ادنا طالب علم ہی کافی ہے جو بریلی کے احمد رضا کا شاگرد ہو۔ میں تم سے کہتا ہوں، ہم تو مناظرے اور ڈیبیٹ کے چکر میں نہیں رہتے، لیکن واللہ چاہتے یہ ہے کہ اصلاح ہو، چاہتے یہ ہے کہ آپ بات کو سمجھیں۔ ابھی تک وہ اس پر مناظرہ کر رہے ہیں کہ حضور کیسے معراج میں گئے اور عرش کی معراج ہوئی یا نہیں ہوئی، ابھی اس پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ شب معراج آئے، شب برات آئے، یہ سب ان کو اچھا نہیں لگتا۔ کوئی شب معراج نہیں، کوئی شب برات نہیں، جیسے ہی شب برات آئی کوئی شب برات نہیں، شب معراج آئے کوئی شب۔ دیکھو میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، جو لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیے گا، میری کوئی لڑائی آپ سے نہیں ہے، لیکن جو اس قسم کے بیان دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر آتے ہیں، نوجوانوں کا دماغ خراب کرتے ہیں، میں ان کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے دماغ کو صاف کر رہا ہوں۔ کوئی شب معراج نہیں، کوئی شب برات نہیں، کوئی ربیع النور نہیں، کچھ نہیں ہوتا ان راتوں سے۔ میں کہتا ہوں اچھا کچھ نہیں ہوتا ان راتوں سے؟ قرآن پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور تم کہتے ہیں ان راتوں کا کوئی مطلب نہیں۔ قرآن کہتا ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ رات، 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات، اور تم کہتے ہیں ان رات کا کوئی مطلب نہیں، شب برات کا کوئی مطلب نہیں، شب معراج کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اصل بات سنو، میں تم کو بتاتا ہوں میرے بھائیوں، تمہارا تعلق مجھے پتہ نہیں کس مسلک سے یا کہاں سے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یہاں میں تنقید کے بجائے آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کو تجربہ ہے کہ آپ کو مٹایا نہیں جا سکتا، پوری دنیا کو معلوم ہے۔ میں اپنے موضوع کو چھوڑ کر کبھی بھاگتا نہیں ہوں، اس لیے تھوڑے وقت کے لیے میں ادھر آ گیا تھا، لیکن میں اس بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ سن لیں، اللہ اکبر، دنیا کو یہ تجربہ ہے، دنیا کو معلوم ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو مٹے گی نہیں، یہ وہ قوم ہے جسے میدان میں مارا نہیں جا سکتا، یہ وہ قوم ہے جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں تجربہ ہے، اچھا خاصا تجربہ ہے کہ اس قوم کو تلوار سے نہیں ختم کیا جا سکتا، گولی بم بارود سے نہیں ختم کیا جا سکتا، اس قوم کو ملک سے نکال کر ختم نہیں کیا جا سکتا، اس قوم کے خلاف نعرے لگا کر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے جب انہیں گھیر گھار کر ہم میدان میں لائیں گے تو کوئی خالد ابن ولید آ جائے گا، جب انہیں ہم میدان میں لائیں گے تو کوئی ابو عبیدہ ابن جراح آ جائے گا، جب ہم انہیں میدان میں لائیں گے تو کوئی محمد بن قاسم آئے گا، جب ہم انہیں میدان میں لائیں گے تو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا، جب ہم انہیں میدان میں لائیں گے تو کوئی ٹیپو سلطان آئے گا۔ اس لیے یہ تمہیں میدان میں کبھی نہیں لائیں گے۔ آج بھی یہودی پوسٹر لے کر چلا رہے ہیں کہ ہم خیبر کا بدلہ لیں گے، خیبر کا بدلہ لیں گے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کی صبح تک تم ہم سے خیبر کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خیبر اس نے فتح کیا جس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی تر کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آج بھی یہودی کہہ رہے خیبر اور لاسٹ چانس، میں کہتا ہوں ارے تم خیبر کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر، وہ جانتے ہیں ہمیں میدان میں نہیں ختم کیا جا سکتا، تو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ انہوں نے بہت ریسرچ کیا ہے تمہارے اوپر، ہمارے اوپر، ہمارے عقائد کے اوپر، اور وہ ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر اس قوم کو ختم کرنا ہے تو اس کے اور اس کے نبی کے رشتے کو کمزور کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، تاریخ دیکھ لو، ہماری کامیابی، سرفرازی، سربلندیوں کا سارا سرمایہ اس وقت تک ہمارے سروں پر تھا جب تک ہمارا تعلق حضور کے قدموں سے مضبوط تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں نے بہت محنت کی اور چاہا کہ امت کا تعلق نبی سے کمزور ہو جائے، رشتہ کمزور ہو جائے۔ کوئی بھی رشتہ توڑنے کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے بتائیے؟ کوئی بھی رشتہ توڑنے کے لیے سب سے خاص چیز ہے شک ڈالنا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان رشتہ خراب کرنا ہو، شک ڈال دو۔
پیر اور مرید کے درمیان رشتہ خراب کرنا ہو شک ڈال دو, بیٹے اور باپ کے درمیان رشتہ خراب کرنا ہو شک ڈال دو, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان رشتہ خراب کرنا ہو شک ڈالو. شک ایسی چیز ہے جو رشتوں کو تار تار کر دیتا ہے. یہی کیا گیا 1857 کے بعد سے ہمارا اور ہمارے نبی کے رشتے کو مسلسل کمزور کرنے